उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अच्छा दोस्त, तारिक ने एक तवील सांस लेकर कहा, हमारी दोस्ती काफ़ी कारआमद साबित हो सकती है। बस तुम मुझे इसके घर का अंदरूनी नक्शा समझा दो। इमरान ने कहा, फजूल है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी रकमें कोई भी घर में नहीं रखता। तिजोरी में से अगर तुमने 2-4 हज़ार रुपए निकाल भी लिए तो क्या होगा? कितने दिन खाओगे? आदमी को हमेशा लंबा हाथ मारना चाहिए। अरे यार, तो कुछ बताओ भी ना। इमरान ने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदल कर कहा, साल भर में हम तीनों करोड़पति हो जाएंगे। तारिक ने कहा, यार तारिक, जल्दी बताओ। अब अगर तुमने ख्वामख्वाह बात को तूल दिया तो मैं अपना गला घोंट लूंगा। अनकरीब बंदरगाह पर तैमूर एंड बाटले का माल उतरेगा। इसमें से तुम्हें कुछ पेटियां उड़ानी होंगी। अरे ये कितनी बड़ी बात है, हजारों आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर निकाल लूंगा। अगर बंदरगाह पर कामयाब ना हो सका तो वहां से गोदाम तक के रास्ते में यकीनी तौर पर काम हो जाएगा। यार तुम अब्दुल मनान को क्या समझते हो? लेकिन इन पेटियों की शनाख्त? तारिक कुछ सोचता हुआ बोला, इन सब पर X539 लिखा होगा। हाँ जरा एक मिनट। इमरान जेब से एक नोटबुक और पेंसिल निकालता हुआ बोला, नंबर लिख लूं? हाँ क्या? X39 नहीं, X539। बस तो समझ लो कि पेटियां गायब हो गईं। इमरान नोटबुक और पेंसिल जेब में डालता हुआ बोला, मगर इन पेटियों में क्या होगा? इनमें सांपों की खालें नहीं होंगी। अच्छा तो फिर क्या जिंदा सांप होंगे? इमरान ने पूछा। नहीं यार, ये अभी ना पूछो, बस इन्हें उड़ा लाओ, फिर हम देखेंगे कि इनमें क्या है। यानी तुम्हें भी मालूम नहीं? हाँ यही समझ लो, तुम बताना नहीं चाहते। इमरान ने कहा, खैर ना बताओ, मैं अपने दोस्तों पर हमेशा एतमाद करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम न जानते होगे, लेकिन किसी न किसी चीज का शुबा जरूर होगा। क्यों, क्या गलत कह रहा हूँ? सब कुछ हो सकता है भाई अब्दुल मनान। गैर कानूनी तौर पर बरामद की हुई कोई भी चीज, मेरा मतलब यह है कोई भी कीमती चीज, सोना, जवाहरात। मगर यह तरीका खतरनाक है। अगर वो पेटियां गुम हो जाएं तो? ठीक है, इसे बस एक तरह का जुआ समझ लो। वो पेटियां ऐसी कंपनियों की तरफ से भेजी जाती हैं जो सांपों की खालों की तजारत करती हैं। भला कौन सोच सकता है कि कोई कीमती चीज इतनी लापरवाही से भी भेजी जा सकती है? मगर तुम्हारे बयान से साबित होता है कि इन नंबरों के अलावा और भी मुख्तलिफ नंबरों की पेटियां होती होंगी, जिनमें मुझे सिर्फ X539 की पेटियां गायब करनी होगी। यकीन तुम्हें वहां मुख्तलिफ नंबरों की पेटियां मिलेंगी। ये नंबर दरअसल खालों की इकसाम के होते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वहां पेटियां खुलने वाली हैं जिन पर X539 लिखा होता है? तुम खामखा बहस निकाल लेते हो, तारिक बुड़बड़ाया। कुछ और ना समझना प्यारे। इमरान जल्दी से बोला, मैं सिर्फ अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सांपों की खालें ढूंढता रह जाऊं, मुझे बड़ी कोफ्त होगी। बात यह है कि X539 की पेटियां कभी गोदाम में नहीं जाती। तैमूर और मैनेजर खास तौर से इनकी निगरानी करते हैं और किसी को पता नहीं चलने पाता कि वो पेटियां कहाँ गईं। ओहो, इमरान ने कहा, मुझे यकीन आ गया, इनमें जरूर कुछ घपला है। अच्छा प्यारे, तुम बस मुझे एक दिन पहले बता देना कि कब माल उतरेगा। कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर तारिक ने कहा, यार जरा वो स्कॉच की बोतल तो निकालना, इस दोस्ती की खुशी में कुछ हो जाए। बस दोस्त, मुझे तुम माफी रखो। इमरान ने कहा। क्यों? तारिक और नासिर एक साथ बोले। उस्ताद ने हमें यह सिखाया ही नहीं। इनका कौल था कि जिस दिन औरत या शराब के नजदीक भी गए उस दिन गर्दन फंस जाएगी। ये सब तो सिर्फ शरीफ आदमियों के मशागल हैं। गहरे हो यार। तारिक इसके शाने पर हाथ मार कर बोला, मगर फिर वो जूलिया का किस्सा। इस पर इमरान ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और काफी देर तक हंसते रहने के बाद बोला, वो सब बंडल था। तुम मुझे अपने काम के आदमी मालूम हुए थे, इसलिए मैंने तुमसे बेतकल्लुफ होना चाहा। कमाल है। तारिक उसे तहसीन आमेज नजरों से देखता हुआ बोला, सूरत से बिल्कुल बेवकूफ मालूम होते हो।
اور یہی تمہارے اونچے ہونے کی دلیل ہے. کہیں مجھے تمہاری شاگردی نہ اختیار کرنی پڑے. ارے بھلا یہ ہچمدان عبد المنان کس قابل ہے؟ واقعی تم کس قابل ہو؟ KISS کس قابل؟ طارق ہنس کر بولا. اور کیا؟ اور تم بھیس بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. کیپٹن فیاض الجھنوں کا شکار تھا. اسے بار بار عمران کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اس قسم کے حالات کبھی بھی نہیں پیش آئے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عمران اس کا وارنٹ گرفتاری جیب میں ڈال کر اس کی تلاش میں سرگرداں رہنا پڑتا. کیپٹن فیاض الجھنوں کا شکار تھا. اسے بار بار عمران کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اس قسم کے حالات کبھی بھی نہیں پیش آئے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے عمران کا وارنٹ گرفتاری جیب میں ڈال کر اس کی تلاشی میں سرگرداں رہنا پڑتا. فی الحال اس کے پاس 2 کیس تھے. ایک تو بوڑھے کروڑ پتی ارشاد کا معاملہ اور دوسرا عمران والا کیس تو خیر اس نے خود ہی اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ورنہ وہ تو قطعی سول پولیس کا کیس تھا. اور دونوں کی دوستی بڑی عجیب تھی. فیاض کبھی عمران کے لیے اپنے دل میں بے پناہ خلوص محسوس کرتا تھا، اور کبھی اس سے اتنی نفرت ہو جاتی تھی کہ اس کا تصور بھی گراں گزرتا. عمران نے اس سے تیمور اینڈ باٹلے والوں کی کسی غیر قانونی حرکت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کی نوعیت ہی نہیں بتائی تھی. اس کے بعد ہی ارشاد والا واقعہ سامنے آیا. اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تیمور اینڈ باٹلے والوں سے بھی تھا. پھر ایک ایسی کار میں بم دھماکہ ہوا جو تیمور اینڈ باٹلے کی فرم سے تعلق رکھتی تھی. اس میں 4 آدمی زخمی ہوئے تھے. تیمور اینڈ باٹلے والوں نے کہا کہ وہ کار ان کے یہاں سے چرائی گئی تھی. زخمی ہونے والے نے بھی اعتراف کیا کہ حقیقتاً وہ اس کار کو چرا لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھا کہ کار میں کسی جگہ بم چھپا ہوا ہے. اس کے بعد ہی تیسرا شگوفہ یعنی عمران پر فرم کی طرف سے غبن کا الزام عائد کر کے پولیس کی مدد طلب کی گئی. ان سب باتوں کے پیش نظر فیاض نے اپنی تمام تر توجہ اس فرم پر مرکوز کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5ویں حیرت انگیز حقیقت اس کے سامنے آ گئی. وہ یہ کہ بوڑھے ارشاد کا بھی کافی سرمایہ فرم میں لگا ہوا تھا. اب یہ معاملہ اور الجھ گیا. فیاض نے ایک بار پھر تیمور کو اپنے آفس میں طلب کیا. تیمور نے اپنے مینیجر کو بھیج دیا، خود نہیں آیا. فیاض بہت زیادہ جھلایا ہوا تھا، کیونکہ ارشاد والے معاملے میں پوچھ گچھ کے دوران ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ارشاد بھی فرم کے حصے دار میں سے تھا. وہ تو اتفاقاً اسی تفتیش کے دوران میں اس کی نظروں سے چند کاغذات گزرے جن سے اسے ارشاد کی شراکت کا علم ہوا، ورنہ شاید نقطہ تاریکی میں ہی رہتا. فیاض مینیجر پر برس پڑا. مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ بات چھپائی کیوں گئی؟ اس نے کہا. جناب، آپ نے اس کے متعلق پوچھا کب تھا؟ مینیجر نے جواب دیا. یہ بات بہرحال میرے سامنے آنی چاہیے تھی. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح. اس سے آپ کی تفتیش کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ ایک کاروباری بات تھی. اب آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ارشاد صاحب بھی فرم کے حصہ داروں میں سے تھے. کتنے کے حصہ دار تھے؟ مجھے زبانی یاد نہیں، کاغذات دے کر بتا سکتا ہوں. اس کے بعد فیاض کی گاڑی پھر ٹھپ ہو گئی. اگر اس نے یہ بات فیاض کو پہلے نہیں بتائی تھی تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی. یہ حرکت غیر قانونی نہیں کہی جا سکتی تھی. اچانک فیاض کو کار والا حادثہ یاد آ گیا اور اس نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑ دیا. کار کی چوری کی رپورٹ پہلے ہی کیوں نہیں لکھائی گئی تھی؟ جب علم ہوا تو لکھائی گئی. وہ کار بہت کم استعمال میں رہتی تھی. یہ بات بھی ختم ہو گئی اور فیاض کو اسے 2-4 دھمکیاں دے کر رخصت کر دینا پڑا. میں جانتا ہوں، میں سب سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا. بس وقت کا انتظار ہے، تم جا سکتے ہو. لیکن اس کے فرشتوں کو بھی کسی خاص بات کا علم نہیں تھا. ویسے سب سے بڑی خاص بات یہی تھی کہ عمران اپنا وقت یوں ہی برباد نہیں کر رہا تھا. مگر فیاض کی اس دھمکی نے تیمور اور اس کے مینیجر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا. دونوں کافی دیر سے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے. اس دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شبہ ہو گیا ہے. تیمور نے کہا. جب یہ بات طارق کو معلوم ہو گئی ہے تو پولیس کیسے لا علم رہ سکتی ہے؟ مینیجر بولا. خیر، طارق کی بات چھوڑو، اس نے بہت قریب سے دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اسے بھی صرف شبہ ہی ہوا ہے، حقیقت نہیں معلوم. اس کی تو فکر نہ کیجیے، مینیجر نے کہا. جس دن بھی داؤ چل گیا صاف ہو جائے گا. اور اس اکاؤنٹنٹ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ تیمور نے پوچھا. اکاؤنٹنٹ؟
مینیجر کچھ سوچنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی طارق ہی کے آدمیوں میں سے کوئی تھا۔ اور سنیے، ڈکٹا فون کا ایک سیٹ میرے کمرے میں بھی ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ طارق کسی منظم گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ مجھے اس طرح چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ تیمور بولا، مجھے یقین نہیں ہے کہ طارق اب تک زندہ ہو۔ مینیجر کچھ سوچتا ہوا بولا، ٹونی اور بارکر کی ناکامی کے باوجود بھی وہ نہ بچ سکا ہوگا۔ کیوں؟ کس طرح؟ تیمور نے مستربانہ انداز میں پوچھا۔ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن تذکرہ آ ہی گیا ہے تو سنیے۔ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ طارق کو اصلیت کا علم نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے X539 نمبر کی پیٹیاں گودام میں نہیں جاتی، اور اس سے اس نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان پیٹیوں میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ X539 کا نمبر اس کے لیے خاص کشش رکھتا ہوگا۔ اس نفسیاتی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک حرکت کی اور وہ 100% کامیاب رہی۔ X539 کی ایک خالی پیٹی میں 2 زہریلے سانپ پیک کیے اور اس پیٹی کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ شام کو آفس سے گھر جاتے وقت اسے کمرے سے نکالا۔ ناصر آفس کے باہر موجود تھا۔ میں نے خاص طور پر اسے پیٹی کا نمبر دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس انداز میں کہ اسے تضحیح کا شبہ نہ ہو سکے۔ ناصر پیٹی کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی وہاں سے کھسک گیا اور میں کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک موٹر سائیکل میری کار کا تعاقب کر رہا ہے۔ موٹر سائیکل پر طارق تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ گھر تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک ویران سڑک سے گزرنا پڑا۔ وہیں طارق کی موٹر سائیکل کار کے برابر چلنے لگی۔ اس نے مجھ سے کار روکنے کا کہا۔ میری کار اور موٹر سائیکل ساتھ ہی رکیں اور طارق نے جمپ مار کر پیٹی اٹھا لی جو کار کی پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ پیٹی پر قبضہ کر لینے کے بعد تحکمانہ لہجے میں کہا، بس اب جاؤ، کوئی حرکت کرو گے تو بے دریغ گولی مار دوں گا۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ٹونی اور بارکر پہلے ہی سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے پیٹی کھولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جنگل میں اپنی کمین گاہ میں پہنچ کر اسے کھولے اور پھر اندھیرے میں اسے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے، مگر وہ تو اس وقت تک زندہ تھا۔ تیمور نے کہا، جی ہاں، یقین ہے کہ اس نے اس وقت تک اسے نہیں کھولا تھا۔ ٹونی اور بارکر نے یہی رپورٹ دی ہے۔ پھر ٹونی اور بارکر سے اس پر حملہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیمور نے پوچھا۔ میں نے ان گدھوں سے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کریں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بے اطمینانی اور جلدی کی حالت میں کھولے اور ان سانپوں کا شکار ہو جائے۔ دراصل ان دونوں نے محض اپنے بچاؤ کے لیے اس پر حملہ کیا تھا۔ انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ طارق وہاں ان کی موجودگی سے آگاہ ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالتا، انہوں نے خود ہی اس پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا، یقیناً اگر اس قسم کا کوئی حملہ میری اسکیم کے مطابق ہوا ہوتا تو ضرور کامیاب ہوتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور نے پوچھا، شکاریوں میں سے کون کون اس کے ساتھ ہے؟ بظاہر تو کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ناصر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ فرم کا ملازم ہے اور فرم کے مفاد کے مقابلے میں اپنی اور طارق کی دوستی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ شکاریوں سے طارق کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی؟ جی ہاں، وہ لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے حملے کی رات کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا۔ ناصر کیمپ میں موجود ہے؟ جی ہاں، لیکن تیمور کچھ سوچتا ہوا بولا، ٹونی اور بارکر کے بیان کے مطابق حملے والی رات ناصر بھی طارق کے ساتھ تھا۔ جی ہاں، اور مجھے ان دونوں کے بیان پر یقین ہے۔ فی الحال میں نے ناصر کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس بار کا مال اتروا لوں، پھر اس سے بھی سمجھ لوں گا۔ گویا تمہیں یقین ہے کہ طارق مر گیا ہوگا؟ تیمور نے مسکرا کر بولا، جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ سانپ اتنے زہریلے تھے کہ طارق پانی بن کر بہہ گیا ہوگا۔ آخر اس کی لاش کیا ہو گئی؟ تمہارے بیان کے مطابق اگر ناصر طارق کا ساتھی ہے تو اس نے طارق کی موت کی اطلاع شکاریوں کو نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کمین گاہ سے واقف رہا ہوگا۔ عمران ٹھیک 9 بجے رات کو طارق کی کمین گاہ میں داخل ہوا۔ آج اس کا حلیہ کچھ اور تھا۔ طارق اسے دیکھتے ہی کلہاڑا ٹیک کر اٹھا۔ اے چمدان، عبد المنان میری جان، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ہائے، یہ تم ہو؟
طارق نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ 100% میں ہوں۔ یار تم شیطان آدمی ہو۔ شیطانوں کو آدمی اور آدمیوں کو شیطان معلوم ہوتا ہوں۔ باقی سب خیریت ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بتاتا ہوں، تم فکر نہ کرو، پہلے مجھے کافی پلاؤ، بہت تھک گیا ہوں۔ طارق نے کافی کا برتن انگیٹھی پر رکھ دیا اور اپنے پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا، اگر تم نے کوئی بری خبر سنائی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، کیونکہ تم نے آج مجھے یہاں سے نہیں نکلنے دیا۔ اگر اس بار کی پیٹیاں ہمارے ہاتھ نہ آئیں تو بہت برا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیں۔ میں تمہاری طرح الاڑی نہیں، اکاڑی کیا کہتے ہیں اسے، ہاں آہا، اناڑی، میں تمہاری طرح اناڑی نہیں ہوں، ہمیشہ پکا کام کرتا ہوں۔ پیٹیاں اڑا دی تم نے؟ طارق سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ بس اڑی ہی سمجھو۔ کیا مطلب؟ میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا آیا ہوں۔ صاف صاف بتاؤ۔ طارق جھنجلا گیا۔ صاف صاف بتا رہا ہوں عبد المنان۔ طارق غرایا۔ ارے تو بگڑتے کیوں ہو؟ پہلے مجھے کافی پی لینے دو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا۔ میں بہت بڑا آدمی ہوں، طارق نے کلہاڑے کے دستے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ غلط کہتے ہو تم، صورت سے میاں آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اگر داڑھی رکھ لو تو ہم جیسے لوگ بھی تمہارا احترام کریں۔ چلو کافی پلاؤ یار۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ انڈیل کر پی لو، طارق نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ کلہاڑے کے دستے پر ہے اور داہنا جیب میں۔ وہ جانتا تھا کہ طارق ریوالور بھی رکھتا ہے، لیکن وہ بڑی لاپرواہی سے کپ میں کافی انڈیلنے لگا۔ کافی کی 2-3 چسکیاں لینے کے بعد اس نے کہا، کل 15 پیٹیاں ہیں، میں نے اچھی طرح شمار کیا تھا، مگر یار مجھے وزن کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوا۔ کیا تم نے اٹھا کر دیکھا تھا؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں، اٹھانے والوں کی شکلیں دیکھی تھی۔ بوجھ اٹھانے والوں کی شکلیں ہی دیکھ کر وزن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہو گئے۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ انہیں راستے ہی سے غائب کر دوں گا۔ ہاں میں جادوگر ہوں نا۔ چھو کیا اور معاملہ صاف۔ یار طارق تم نے عقل تو نہیں بیچ کھائی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے چھو منتر والے جاسوسی ناول بہت پڑھے ہیں، تو پھر کیا جھک مارتے رہے ہو؟ طارق پھر جھلا گیا۔ چلو یہی سمجھ لو، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھیں کھول دوں گا۔ طارق کچھ نہ بولا، وہ تیز نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ عمران سر جھکائے کافی پیتا رہا، پھر پیالہ خالی کرنے کے بعد اسے زمین پر پٹک کر آستین سے ہونٹ خشک کرنے لگا۔ میں سمجھا، طارق غرایا، تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے اور تم اکیلے ہی ہضم کرنا چاہتے ہو۔ بس اب چپ رہو، ورنہ مجھے بھی غصہ آ جائے گا، اور مجھے غصہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہفتوں ہسپتال میں پڑا رہوں۔ بتاؤ وہ پیٹیاں کہاں ہیں؟ طارق نے کسی سانپ کی طرح پھپکار کر ریوالور نکال لیا۔ ارے واہ یار، نیکی کر اور پوچھ لا حول ولا قوت، میں غلط بول رہا ہوں۔ وہ کیا محاورہ ہے، نیکی کا پھل نہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم ہی بتاؤ، میں کون سا محاورہ استعمال کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر؟ موقع کا کوئی شعر یاد نہیں ہے، ورنہ وہی سناتا۔ پیٹیاں کہاں ہیں؟ طارق گرج کر بولا۔ وہ بات کو پوچھنا، پہلے محاورہ، آہا یاد آ گیا، نیکی برباد، گناہ لازم۔ لو دوسرا بھی یاد آ گیا، غالباً حاتم طائی کا محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ویسے اردو کے ایک مصنف نے شادی کرو دریا میں ڈال بھی لکھا ہے، جو بھی پسند آئے اسے موقع کے لیے منتخب کر لو۔ میں تم نہیں بتاؤ گے؟ سنو، جیفرسن روڈ پر کھاد بنانے کے کارخانے کے قریب ایک عمارت ہے، اس کے علاوہ وہاں کوئی اور عمارت نہیں ہے۔ وہ پیٹیاں اسی عمارت میں ہیں، ریگل لاج ہے۔ طارق جلدی سے بولا۔ اوہ، وہ عمارت تیمور ہی کی ہے، میں 1 گھنٹہ پہلے ان دونوں کو اسی عمارت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمران نے کہا۔ پیٹیاں وہی ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ دونوں بھی وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ہم انہیں دن دہاڑے لوٹ سکتے ہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ طارق نے سنجیدگی سے کہا، تیمور اور مینیجر دونوں ہی خطرناک آدمی ہیں، دولت نے انہیں بظاہر شریف بنا رکھا ہے، لیکن وہ مردار خور گیدڑوں سے بھی بدتر ہیں۔ خصوصاً تیمور کے ہاتھ میں اگر ریوالور ہو
تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ارے چھوڑو بھی، ابھی تم بھی تو دیوانے ہو گئے تھے، پھر کیوں جیب میں رکھ لیا ریوالور؟ ارے ہم وہ ہیں کہ توپوں کے رخ پھیر دیں۔ چلو اٹھو، اگر اسی وقت ساری پیٹیاں سمیٹ نہ لوں تو منہ پر تھوک دینا، یا مجھ سے کہنا کہ چاند پر تھوکو، یا مجھ سے کہنا چاند پر تھوکوں گا اور وہ الٹ کر خود میرے منہ پر آ جائے گا۔ محاورہ نہیں، کام کی بات کرو۔ تمہاری اسکیم کیا ہے؟ دونوں کو پکڑ کر خوب اچھی طرح مرمت کریں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ساری پیٹیاں نکال لائیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو وہ اس کی رپورٹ پولیس کو دے سکیں گے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دونوں اس عمارت میں تنہا ہوں گے۔ اچھا تو تم ہی اپنی اسکیم بتاؤ، عمران نے کہا۔ میری اسکیم فی الحال کوئی بھی نہیں ہے۔ ان پیٹیوں کا اس عمارت تک پہنچ جانا اچھا نہیں ہوا، نہ تم نے خود کچھ کیا اور نہ مجھے کرنے دیا۔ تم کیا جانو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میری جگہ ہوتے تو آنکھیں نکل پڑتی۔ اور کیا کیا ہے تم نے؟ گر کی باتیں تو میں اپنے باپ کو بھی نہ بتاؤں گا۔ میں نے تم سے پیٹیوں کا وعدہ کیا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے لے کر 3 بجے کے اندر اندر مل جائیں گی۔ دل چاہے میری مدد کرو، نہ دل چاہے نہ کرو، میں تم سے اس کے لیے بھی نہ کہوں گا۔ بس دور سے تماشا دیکھتے رہنا۔ 11 بجے تک کھاد کے کارخانے کی آخری شفٹ چلتی ہے، اس کے بعد وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے بند ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں ٹھیک 12 بجے اس عمارت میں داخل ہو جاؤں گا، سمجھے؟ وہاں پہنچ کر کیا کرو گے؟ انڈے دوں گا۔ عمران جھنجھلا گیا۔ تمہیں اس سے کیا سروکار کہ میں کیا کروں گا؟ پیٹیاں تم مجھ سے لینا۔ اگر تمہیں ان دونوں سے خوف معلوم ہوتا ہو تو باہر ہی میرا انتظار کرنا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو دم دبا کر بھاگانا۔ بس تم مجھے بزدل سمجھتے ہو۔ طارق غرایا۔ باتیں تو بزدلوں کسی کرتے ہو۔ چلو اٹھو۔ طارق اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا بولا، مگر میں ناصر کو نہیں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ بے وقوف آدمی ہے، کام بگڑ جائے گا۔ وہ تمہاری طرح ذہین اور معاملہ فہم نہیں ہے۔ تو چلو۔ تمہاری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چلو وہ بھی مل جائے گی۔ طارق نے اپنا ریوالور لوڈ کیا، کچھ زائد کارتوس بھی جیب میں ڈالے اور وہ دونوں غار سے نکل آئے۔ طارق نے موٹر سائیکل ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل کی تیز آواز جنگل کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ منزل مقصود تک پہنچنے میں صرف 1 گھنٹہ صرف ہوا اور موٹر سائیکل سڑک کے کنارے ایک نالے میں اتار دی گئی۔ یہاں چاروں طرف سناٹا تھا۔ کھاد کی فیکٹری بند ہو چکی تھی۔ ان اطراف میں اس فیکٹری اور ریگل لاج کے علاوہ اور کوئی عمارت نہیں تھی۔ وہ دونوں ریگل لاج کی طرف بڑھنے لگے۔ باہر کی طرف کھلنے والی کسی بھی کھڑکی میں روشنی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں کتے ضرور ہوں گے، طارق بولا، لیکن صرف 2 عدد، اور وہ اپنے بستروں پر دراز ہوں گے۔ لیکن ان میں سے ایک بھی بھونکنا نہیں چاہتا، وہ صرف کاٹنے والے کتے ہیں۔ خیر آؤ۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی کے شیشے توڑے اور اندر ہاتھ ڈال کر چڑخنی نیچے گرا دی۔ پھر کھڑکی کھول کر وہ دونوں اندر کود گئے۔ چاروں طرف تاریکی تھی۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکال لی اور اس کی مدھم سی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تک انہیں ٹارچ کی روشنی کے علاوہ اور کوئی دوسری روشنی نہیں دکھائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے مختلف کمروں سے گزرتے رہے۔ اچانک وہ بے تحاشا چونکے، کیونکہ اب وہ جس کمرے سے گزر رہے تھے وہ یک بیک روشن ہو گیا تھا۔ تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، کسی نے پشت سے کہا، اور عمران دھڑام سے پیچھے کی طرف چاروں خانے چت گرا۔ طارق اس کی اس حرکت پر بوکھلا گیا، کیونکہ اس نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ 2 ریوالوروں کی نالیاں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ تم اسے دیکھو، تیمور نے مینیجر سے کہا۔ اشارہ عمران کی طرف تھا۔ مینیجر ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف کیے ہوئے آگے بڑھا۔ تیمور طارق کی طرف متوجہ تھا۔ عمران نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مینیجر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عمران اس وقت عبد المنان کے حلیے میں نہیں تھا، ورنہ شاید طارق سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا۔
بہرحال عمران کی اس بے تکلفانہ اشارے بازی پر مینیجر بوکھلا ضرور گیا تھا۔ وہ ریوالور کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھائے حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ عمران نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور برابر مسکراتا رہا۔ مینیجر بھی خواہ مسکرا پڑا، لیکن پھر اس حماقت کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں پہچانا؟ عمران نے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ اس سالے کو بڑی مشکل سے پھانس کر لایا ہوں۔ عمران نے یہ بات اتنی اونچی آواز میں کہی تھی کہ طارق اور تیمور بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے، اور طارق نے عمران کو ایک گندی سی گالی دی۔ تم کون ہو؟ مینیجر نے نرم لہجے سے پوچھا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ خود بخود نیچے جھک گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر عمران کے قریب آ گیا تھا۔ اچانک عمران نے لیٹے ہی لیٹے دونوں پیر جوڑ کر اس کے پیٹ پر رسید کر دیے۔ وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ تیمور پر جا پڑا۔ دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ طارق سنبھالو انہیں، عمران چیخا۔ طارق اس سے پہلے ہی ہوشیار ہو چکا تھا، اور پھر ان دونوں کو فرش سے اٹھنا نانصیب ہوا۔ طارق اور عمران نے گھونسے مار مار کر ان کے حواس درست کر دیے۔ دونوں کے ریوالور ان سے بہت دور پڑے ہوئے تھے۔ اب انہیں باندھ دو، عمران نے کہا۔ ریشم کی ڈور میری جیب میں ہے۔ ان دونوں میں بالکل سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اس دوران میں ان دونوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ طارق اور عمران نے ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ یار میں تو ڈر ہی گیا تھا، طارق نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ استاد مانتے ہو یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ مانتا ہوں، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے تمہاری شاگردگی اختیار کرنی پڑے گی۔ پھر طارق ایک کرسی پر بیٹھ کر پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ تم یہیں ٹھہرو، عمران نے اس سے کہا۔ میں ذرا دیکھوں کہ وہ پیٹیاں کہاں ہیں۔ نہیں ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں، دفتن تیمور حلق پھاڑ کر چیخا۔ عبد المنان کبھی غلط بات نہیں کرتا۔ عبد المنان؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ جی ہاں۔ ملاحظہ فرمائیے، عمران نے اپنی مصنوعی مونچھیں اکھاڑیں اور ناک پر سے پلاسٹک کا خول بھی اتار دیا، اور پھر مسکرا کر بولا، اب آپ لوگ چونی والے تماشائیوں کی طرح تالیاں بجائیے۔ وہ ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، اور دونوں کے ریوالور بھی اپنے ساتھ ہی لیتا گیا۔ کیوں تیمور صاحب، اب کیا خیال ہے؟ طارق نے پائپ سلگا کر آرام کرسی میں نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تیمور نے کہا۔ میں تو صرف وہ پیٹیاں لے جاؤں گا، تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا اس کا فیصلہ میرا ساتھ ہی کرے گا۔ ان پیٹیوں میں کیا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ ان پیٹیوں میں لاکھوں روپے کا مال ہے۔ تیمور کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ لیکن تم اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکو گے۔ جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ جواہرات ہوں گے، طارق نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس پر تیمور اور اس کا مینیجر بے ساختہ ہنس پڑے۔ بھولے لڑکے، تیمور نے سنجیدگی سے کہا، تم جلد باز ہو۔ میں جانتا ہوں کہ طاقتور اور دلیر ہو، یہ بھی جانتا ہوں کہ شہر میں ڈالے جانے والے بڑے ڈاکوں میں تمہارا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن تم ان پیٹیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان میں کوکین ہے، اور کوکین فروخت کر لینا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے تنظیم ضروری ہے۔ کوکین؟ طارق کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ پڑا۔ نہیں، تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ مردود کیا ہے؟ ابھی تم خود دیکھ لینا۔ طارق کا منہ لٹک گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو بے وقوف محسوس کر رہا ہو۔ بولو، کیا کرتے ہو معاملہ؟ تیمور نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ اس پورے مال کے نفع پر چوتھا حصہ تمہارا، اور یہ چوتھا حصہ 50,000 روپے سے کم نہ ہوگا۔ طارق کچھ نہ بولا۔ چلو کھول دو ہمیں، تم اس راز سے واقف ہو گئے ہو، لہٰذا تمہیں حصہ دار تو بنانا ہی پڑے گا، لیکن اگر تم اپنے وعدے سے پھرے تو تمہارے ہاتھ ہر وقت ہماری گردنوں تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ تم ہمارے راز سے واقف ہو گئے ہو۔ اچھا، ہاں اچھا، ٹھیک ہے۔ طارق انہیں کھولنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ عمران کمرے میں داخل ہوا۔ یار عبد المنان، اس نے جھنپی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ طارق نے تیمور سے جو کچھ سنا دوہرا دیا، اور پھر بولا، نفع کا چوتھا حصہ کم نہیں ہوگا، اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ چلو کھولو انہیں۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ٹھہرو، اس طرح ان کی بات پر یقین کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے باقاعدہ تحریری اعتراف نامہ حاصل کیا جائے، اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ نفع کی رقم ہمیشہ ملتی رہے۔ ہم کوئی تحریر ہرگز نہیں دیں گے، تیمور غرایا۔ تم کیا، تمہارے باپ بھی دیں گے؟ میں طارق کی طرح بھولا نہیں ہوں، میں کوکین کی فروخت کا بھی انتظام کر سکتا ہوں۔ نہیں طارق، انہیں اٹھا کر اس کمرے میں لے چلو جہاں لکھنے کی میز ہے، جلدی کرو۔ چلو بھی۔ ان دونوں کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لایا گیا۔ یہاں فون بھی موجود تھا اور لکڑی کی 15 عدد پیٹیاں ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی تھیں۔ تمہارا جو دل چاہے کرو، تیمور چیخا، لیکن ہم میں سے کوئی تحریر ہرگز نہیں دے سکتا۔ عمران ہنسنے لگا، پھر اس نے طارق سے کہا، ذرا اپنا ریوالور تو نکالو، انہیں اپنے بہتیرے راز اگلنے پڑیں گے۔ طارق نے ریوالور نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے بائیں ہاتھ سے ریوالور پکڑا اور داہنے ہاتھ سے طارق کے جبڑے پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ طارق فرش پر ڈھیر ہوتا ہوا چیخا۔ نفع کی رقم کا چوتھا حصہ، اس کا آدھا مجھے دے سکتے ہو تو دے دو۔ عمران نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا، اس پر بڑی تیزی سے گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کرتا رہا۔ ابے کیا پاگل ہو گئے ہو؟ طارق نے اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، نہ آدھا نہ چوتھائی، یہ ساری کوکین میں ہضم کروں گا، مجھ سے جو بچے گی وہ میرے بال بچے کھائیں گے، عمران نے کہا اور اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے اوندھا کر دیا۔ پھر پشت پر گھٹنا ٹیک کر جیب سے ریشم کی تیسری ڈوری نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس دوران میں طارق کے منہ سے گالیوں کا طوفان رہا۔ تیمور اور مینیجر بے تحاشا ہنستے رہے۔ کیوں طارق، اب کیسی رہی؟ تیمور نے جلے بھنے لہجے میں کہا، تم نے جو کنواں اپنے مالک کے لیے کھودا تھا، اس میں خود بھی گر گئے، یہ بات تم نے پتے کی ہے؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر وہ فون کی طرف بڑھا اور کسی کے نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو انٹیلیجنس بیورو، کیپٹن فیاض کہاں ہے؟ گھر پر۔ اچھا شکریہ۔ عمران ڈسکنیکٹ کر کے دوسرے نمبر ڈائل کرنے ہی جا رہا تھا کہ تینوں بیک وقت چیخے، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس کوکین کی تقسیم کا انتظام، آخر میں اکیلے کتنی کھاؤں گا؟ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا اور کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تیمور گھگیایا۔ چلو نفع کی آدھی رقم پر معاملہ طے کر لو۔ طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفع کی پوری رقم ہر حال میں میری ہے، عمران نے کہا، پھر ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، کیا سو رہے تھے؟ ہاں میں ہی بول رہا ہوں، میری جان عبد المنان یعنی علی عمران، MSc PhD گرداسپور۔ ہیلو، ہاں آؤ گرفتار کر لو مجھے۔ مسٹر تیمور بھی یہاں موجود ہیں اور ان کے مینیجر بھی، اور ایک تیسرا مرخ جس کی تمہیں عرصہ سے تلاش تھی، وہی جس نے 3 ماہ گزرے بینک آف چائنا میں ڈاکہ ڈالا تھا، اس کا نام طارق ہے۔ وہاں کی تجوریوں پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات اور طارق کی انگلیوں کے نشانات میں تم کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اچھا تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ جیفرسن روڈ، کھاد کی فیکٹری کے سامنے ریگل لاج ہے۔ یہ عمارت تیمور ہی کی ملکیت ہے۔ یہ تینوں مجھے بے تحاشا گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے فوراً آؤ۔ اس وقت میرے قبضے میں لاکھوں روپے کی کوکین ہے۔ ہاں میری جان، کیوں مزہ آ گیا نا؟ جلدی آؤ، کئی راتوں سے پوری نیند نہیں نصیب ہوئی۔ ہری اب۔ تم؟ تیمور ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں میں علی عمران عرف عبد المنان، جو چاہو سمجھ لو، تم نے میرا نام تو پہلے ہی سنا ہوگا۔ کمرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ دوسرے دن شام کو کیپٹن فیاض عمران کے فلیٹ میں داخل ہوا۔ عمران اپنے نئے نوکر کو ڈارون کا مسئلہ ارتقاء سمجھا رہا تھا اور وہ اتنا منہک تھا کہ اسے فیاض کے آنے کی خبر نہ ہوئی، یا ہو گئی ہو عمران کی بات عمران ہی جانے۔ بہرحال اس کے اندازے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے فیاض کی آمد کا علم نہیں ہے۔ وہ اپنے ان پڑھ نوکر سے کہہ رہا تھا، اب لیمارک اور ڈراؤن کے نظریات ارتقاء کا فرق سمجھنے کی کوشش کرو۔ جی ہاں صاحب،
नौकर ने सादत मंदाना अंदाज में कहा, लेकिन एक साहब आए हैं। हेलो सोपर फयाज। इमरान दरवाजे की तरफ मुड़कर मुसरत आमेज लहजे में चीखा, भाई मैं मुखल हुआ। फयाज मुस्कुराकर बोला, तुम इस वक्त अपनी जिंदगी का एक अहम काम अंजाम दे रहे थे। बहरहाल मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज खबर सुनाने आया हूँ। हाय, क्या बच्चा हुआ है तुम्हारे? इमरान पुरमुसरत लहजे में चीख कर खड़ा हो गया। फयाज सिर्फ बुरा सा मुंह बनाकर रह गया, लेकिन इसने जेब से एक लिफाफा निकालकर इमरान के सामने डाल दिया। इमरान लिफाफे से खत निकालकर बुलंद आवाज में पढ़ने लगा, फयाज साहब, मैं इरशाद आपसे मुखातिब हूँ। अखबारात में तैमूर एंड बाटले वालों के जराइम के मुतल्लिक पढ़ने के बाद आपको ये खत लिख रहा हूँ। मैं भी इस फर्म का एक हिस्सेदार था, लेकिन इनके गैर कानूनी बिजनेस में मेरी शराकत नहीं थी। अरसा से मुझे इन लोगों पर शुबा था, लेकिन मैं खुलकर कोई बात नहीं कह सकता था, क्योंकि मेरे पास अपने दावे की दलील में कोई ठोस सबूत नहीं था। मुझे बाज़ ज़राए से सिर्फ इतना मालूम हो सका था कि वो गैर कानूनी तौर पर मनशियात की दरामद और बरामद करते हैं। मैंने अपना सरमाया इस फर्म से निकालने की कोशिश की, लेकिन तैमूर के हथकंडों ने मुझे इसमें कामयाब न होने दिया। मैं पुलिस से भी शुबह का इजहार कर सकता था, लेकिन जाहिर है कि मुझसे सबूत ज़रूर मांगा जाएगा। लिहाजा मैंने काफ़ी गौर व खोज के बाद पुलिस को इस फर्म की तरफ से मुतवज्जो करने के लिए ये सारा ड्रामा मुरतब किया था। वो हड्डियों के ढांचे की हकीकत तो आप पर वाज़ेह हो चुकी है। इसके अलावा और दूसरी बातें भी 100% मुहमिल थीं। राजिया के वैनिटी बैग में मैंने ही सांप रखवाया था, और वो सांप कतन बेज़रर था। मैं जानता था कि वो इस दिन यकीनी तौर पर शोरूम में जाएगी। बहरहाल मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन आपकी कामयाबी काबिल रश्क है। ये सब कुछ कर डालने के बावजूद भी मुझे यकीन नहीं था कि पुलिस इनकी गैर कानूनी हरकतों का सुराग भी पालेगी। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। मैं 2-3 दिन बाद इरशाद मंजिल में वापस आ जाऊंगा। खत खत्म करके इमरान ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर बोला, ये खूसट यही समझता है कि इसकी इस हरकत की बिना पर कामयाबी हुई है। हालांकि मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि इरशाद वाले मामले की जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो इतना ही अच्छा है, और राजिया के वैनिटी बैग वाले सांप की तशहीर ख़ास तौर से की जाए, क्योंकि मुझे पहले ही शुबा हो गया था कि इरशाद इस तरह किसी ख़ास वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता है जिसमें तैमूर एंड बाटले वाले मुलव्विस हैं। तैमूर एंड बाटले वालों की किसी गैर कानूनी हरकत की तरफ मैंने इरशाद की इस हरकत से पहले ही इशारा किया था, और खुदा करे तुम्हारी अकल पर इतने पत्थर पड़े कि तुम दूसरी शादी करके अपने मौजूदा ओहदे से मुस्ताफी हो जा। तुम मेरी गिरफ्तारी का वारंट लाए थे, खुदा गारत करे। फयाज खामोश ही रहा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, आखिर इरशाद तन्हा क्यों रहता है? हाँ, क्यों? ये कोई ख़ास बात नहीं। उसे आदमियों से ज़्यादा बिल्लियाँ, खरगोश, कुत्ते और परिंदे पसंद हैं। आदमियों में सिर्फ नौकर पसंद होंगे जो इसकी हर बात बेचूं चरा तस्लीम कर लेते होंगे। मगर मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, फयाज ने कहा। कुछ अपने लिए भी करो सुपर फयाज, इमरान संजीदगी से बोला। कोकेन की स्मगलिंग के सिलसिले में अभी तुम्हें कस्टम में भी एक पार्टी का पता लगाना है जिसकी मदद के बगैर तैमूर कामयाब हो ही नहीं सकता था। यकीनन इस पार्टी के लोग X539 की पेटियों को इंस्पेक्शन से बचाए रखते होंगे। वो सब हो चुका है। तैमूर को सब कुछ उगलना पड़ा है। 3 आदमी कस्टम से भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, फयाज ने कहा। अच्छा, तो बस अब खिसक जाओ, मैं तिलिस्म होशरबा पढ़ने जा रहा हूँ, इमरान ने कहा और बुरा सा मुंह बनाकर सर खुजाने लगा। खत्म शुद। Like, comment, share, press the bell icon.